आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। माइनस टेम्परेचर, शदीद बर्फबारी में सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वादी तीरा में एक बड़ी तादाद की नकल मकानी। क्यों, किसके ऑर्डर पर या फिर वॉलंटरी? सूबे और वफाक में लफ्जी और जिरगा रिकॉर्ड की जंग जारी है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 10,000 खानदान नकल मकानी कर चुके हैं। नकल मकानी करने वाले हर खानदान को एडवांस 2.5 लाख रुपए नकद माली इमदाद फराहम की गई थी। अगर सूबाई हुकूमत ला इल्म है तो घरों से हिजरत करने वालों को इमदाद तकसीम किसके हुक्म पर की गई? कबायली अमायदीन और इंतजामिया के दरमियान नकल मकानी का मुआहिदा दिसंबर के आखिर में हुआ। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी तो सूबाई काबीना ने नवंबर के इजलास में नकल मकानी करने वालों के रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी कैसे दे दी? और अगर वफाकी हुकूमत इतनी हैंड्स ऑफ थी तो पिछले साल दिसंबर से हम जिस 24 मेंबर जिरगे और ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर कर रहे हैं वो सब क्या था? वादी तीरा में होने वाले ऑपरेशन से मुतल्लिक ना हुकूमत के जवाब में कोई यकसुई दिखाई दे रही है, ना ही सूबे के वजीर आला को मुकम्मल आगाही है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बज़ाहिर एतमाद में लिया गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत वादी तीरा में इसलिए ऑपरेशन कर रही है कि सूबाई हुकूमत की सूबे में रिट ही नहीं है। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जबकि वजीर इत्तलात इनकार कर रहे हैं कि वादी में कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी का हुक्म नहीं दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को, वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। कोई फौज के हवाले से या फौज की अरेंजमेंट नहीं है। अगर फौज की अरेंजमेंट होती तो पहले जब फौज अरेंजमेंट इस तरह की करवाती थी तो वफाकी हुकूमत इंटरवीन करती थी। ये सूबाई हुकूमत ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने लोकल लोगों के साथ ये अपने तौर पे ये सारा एक अरेंजमेंट किया। देखिए इस तरह की कंपेन तो आपको पता है दहशतगर्दी की जंग के हवाले से अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो है वो उसके दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वादी तीरा से नकल मकानी का सिलसिला 24 रुकनी जिरगे और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के बाद शुरू हुआ है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का यह कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि तीरा मुतासिरीन अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि उनके दस्तखत ज़बरदस्ती लिए गए हैं और ये नोटिफिकेशन बदएतमादी का परवाना है। इसको वापस ना लिया गया और इस पर माफ़ी ना मांगी गई तो मैं अफरीदी कौम का जिरगा बुलाऊंगा और इसके बाद पख्तून कौम का जिरगा बुलाऊंगा और अगर बात गलत हुई तो नकल मकानी करने वाले मुतासिरीन को खुद तीरा लेकर जाऊंगा। हमने हमेशा ऑपरेशंस की मुखालफत की है। हम समझते हैं कि आपको दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपका पुराना तरीक़ाकार है इसको रिविजिट करना चाहिए। हम नेशनल एक्शन प्लान पे भरपूर अमल दरामद चाहते हैं। हम जो है ना चाहते हैं कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो, लेकिन हम सिर्फ तरीक़ाकार पे हमारा इख्तिलाफ है। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी कार्रवाई हो या जो भी फैसला साजी हो वफाक सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेके फैसले करे। इतलात हैं कि वादी तीरा से मुमकिना आर्जी और रज़ाकराना नकल मकानी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर खैबर ने 28 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था। दस्तयाब सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खैबर ने अपने ख़त में तीरा के बाज़ इलाकों में आबादी की मुतवक्के नकल मकानी और एवैक्यूएशन की निशानदही करते हुए ट्रांसपोर्ट, खुराक, नकद इमदाद और ट्रांजिट और रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स तक के क़याम समेत पेशगी रिलीफ इंतजामात की दरख्वास्त की थी। जबकि वज़ीर इत्तलात ने मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए इंकशाफ किया है कि मौसम की सख्ती के बायस हर साल लोग नकल मकानी करते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते रहते हैं, आबादी की मुंतकली की ज़रूरत नहीं। इलाके को खाली कराने से मुतल्लिक मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 4 अरब रुपए के फंड्स रज़ाकराना तौर पर नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए मुख्तस किए गए। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ और बहाली डिपार्टमेंट का बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद है। क्या नाज़रीन, वादी तीरा में किसी किस्म की ऑपरेशन से हुकूमत
जो है वो साफ इनकार कर रही है या फिर सूबाई हुकूमत ला इल्म है। Either which way, it is negligence and it is criminal given what the people are going through. बड़े पैमाने पर ये नकल मकानी मौसम की शिद्दत के बायस की गई या फिर दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी है। A lot remains very vague right now. अब से कुछ देर पहले महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ है और इजलास ने यह करार दिया है कि तीरा खैबर एजेंसी में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इजलास ने किसी भी सूरत सूबाई असम्बली की से पास किए गई करारदादों, कौमी जिरगे में की गए फैसलों से इनहराफ को सूबाई इख्तियारात और वफाकियत के तसव्वुर के मुनाफी करार दिया है। इजलास ने 8 फरवरी की हड़ताल के हवाले से भी एक बयान दिया है और कहा है कि तमाम तर जमातें उनकी तंजीमें एक्टिव हो जाए, उनके लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। इजलास में 8 फरवरी को बैन कौमी सतह पर यौम स्याम मनाने और हड़ताल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की गई है। 8 फरवरी के हवाले से ऐलान किया गया है कि आज से वीडियोस जारी कर दी जाएंगी। मुल्क भर में शामिल सियासी जमातों के कारकुनान से ये कहा जाएगा कि वो अपने अपने शहरों में दुकानदारों, शहरियों, नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन से मुलाकात करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का ये कहना है कि अवाम से सिर्फ इतनी ही अपील की जा रही है कि वो जबर के खिलाफ, इन पॉलिसियों के खिलाफ पुरअमन तौर पर ताउन करें और अपने आईनी हक एहतजाज का इस्तेमाल करें। जबकि JUIF भी 8 फरवरी को यौम स्याम मनाने का ऐलान कर चुकी है। तर्जुमान JUIF का ये कहना है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याम मनाएंगे। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और रुकन कौमी असम्बली शहरियार अफरीदी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। मैं उनसे स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अस। इख्तियार वली खान साहब, ये मुअम्मा ही नहीं हल हो सक रहा कि ये डिस्प्लेसमेंट को, लोगों को हिजरत के ऊपर आमादा करना, निकलना, नकल मकानी करना, इवैक्यूएशन आमादा किया किसने है? सो ये इतना पेचीदा सवाल बन गया है सर एक मुल्क के लिए कि यही नहीं तय हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर मैं शहरियार भाई को पहले सुन लूं कि उनका मुद्दा मुझे समझ आ जाए तो मैं फिर रिस्पॉन्ड करता हूं। सर, मैंने जानबूझ के आपसे रिक्वेस्ट की है, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपका मुझे मौकफ चाहिए और उसके बाद आप जरूर इनके ऊपर आप रिप्लाई तो नहीं करना ना, नी जर्क रिएक्शन नहीं, मुझे पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए जो कल आ गई। मैं पॉलिसी स्टेटमेंट के अलावा भी कुछ आपको बताना चाहता हूं, लेकिन व्हाट हैज बीन डन सो फार बाय द केपी गवर्नमेंट, I want to know that. And he will tell you that, sir. That is why he has taken the time out. But minus temperatures में, शदीद बर्फबारी में सूबे के लोग जो हैं वो अपनी वादी से निकल के बड़ी तादाद में अपने घरों को छोड़ के आ रहे हैं, परेशान है सर। और हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं दिसंबर से सर, न्यूज शो है। मैं तो अपने प्रोग्राम खुद निकाल के देख रही थी, मैं तो रिपोर्ट कर रही थी, जिरगे बैठ रहे हैं, वफाकी ऑपरेटर्स बैठ रहा है, सूबाई इंतजामिया बैठ रही है, आज कोई भी इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ। कोई भी वहां पर IBOs तो हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, शहरियार भाई को भी पता है, सबको पता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पूरे मुल्क में होते हैं, लेकिन एज सच तीरा के बारे में, किसी ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में वफाकी हुकूमत के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई अलाइनमेंट नहीं थी, और अगर किया है तो ये बताएं। मुझे तो जो बात समझ आ रही है कि जो 4 अरब रुपए हैं वही, उसी के लिए सारी कोई गेम शेम बनाई गई है। लोगों को इतनी तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं थी। वफाकी हुकूमत उसको ओन नहीं करती, इस नकल मकानी को। इसमें हमारा कोई भी, हमारी मर्जी इसमें नहीं शामिल, हमारी फरमाइश नहीं है शामिल। जो भी किया वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया। ये तो ये तजादात 2-3 है। अली अमीन की हुकूमत थी और अली अमीन साहब की हुकूमत में ये इन्होंने तैयारी की थी। इनके अपने डिप्टी कमिश्नर ने इनको लेटर भी लिखा था, उसमें वार्निंग्स भी दी थी, मौसमी हालात का हवाला भी दिया था। और दूसरा, यूजुअली तीरा के लोग ये जब भी विंटर आते हैं तो वो वॉलंटरीली अपनी जगहों से वो निकल भी जाते हैं। 30,000 बंदा निकल जाता है सर वॉलंटरीली। ये तो खैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको पूरी तादाद बता देगी, लेकिन जो मेरे इल्म में है मैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये इतनी सारी ये लोगों को डिसलोकेट करना, इसमें मैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि
وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہمارا اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، کوئی ہماری اوکے. اس میں اب مرضی نہیں سر ہے ہمارے میں ساتھ. پوچھ لیتی ہوں افریدی صاحب سے بھی، کیونکہ اینڈ آئی کم بیک ٹو یو ایونچولی بیکاز میں رپورٹ کر رہی ہوں نا سر، میں پچھلے 1.5 ماہ سے رپورٹ کر رہی ہوں کہ یہ نقل مکانی بھی ہونی ہے اور ان کے لیے کیش نقد بھی جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے، ان کو قائل بھی کر دیا گیا ہے، جرگے بھی بیٹھ رہے ہیں. گو کہ آپ کے لیے اس کا جواب نہیں ہے، اور شاید افریدی صاحب آپ کی حکومت میں کے پاس یہ 4 ارب کا جواب نہیں ہے کہ یہ تو بعد میں دسمبر میں فیصلے ہوئے، آپ لوگوں نے تو نومبر میں اپروول 4 ارب کی دے دی تھی، تو وہ آپ سے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. سو ایک عجب ہی معمہ ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مہر 2-3 چیزیں میری بہن بہت ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ہم بطور ایک پاکستانی بات کریں. پولیٹیکل جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے بجائے لوگ تکلیف میں ہیں. یہ ملک کا امن، ملک کے باسیوں کے لیے ہی سیاسی پارٹیاں اپنے نظریے دیتے ہیں، اور پھر ان کی آئیڈیالوجیز کے بیس پہ پارٹیوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ ان کو اقتدار سے نوازتا ہے لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ جب ہم لنڈی کوتل اور خیبر کی بات کریں تو 12 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں. غور سے سنیے گا. پہلے 2 MNA تھے، اب 1 MNA ہے. جہاں پہ یہ اپر تیرا ہے 1,70,000 کی آبادی ہے. 21 پارٹیوں نے گرینڈ جرگا پروونشل اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کے امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ سب موجود اور سب کے دستخط. ٹھیک ہے جی، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے اس جرگے میں بھی بیٹھا، سارے سٹیک ہولڈرز تھے. فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی. اب آتے ہیں سر، ضلع کا ڈی سی ادھر ہی تھا نا، ان کے بھی دستخط موجود ہیں، کمشنر کو بھی پتا ہے. سو آپ کی انتظامیہ بھی تو ادھر پیش تھی نا. اگین ایسے سر میں تو رپورٹ کر رہی ہوں پچھلے 1.5 ماہ سے. دیکھیں، اگر آپ نے اس طرح MCQs ٹائپ کرنا ہے تو اس کا عام آدمی کو میسج نہیں جائے گا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پروونشل گورنمنٹ نے پہلے دن سے اس چیز پہ ایمفیسائز کیا کہ خدا کے لیے کنسنسس ڈیولپ کریں. 21 پارٹی نے جرگا اس میں سائن کیے. خواجہ آصف صاحب کی آپ نیشنل اسمبلی میں طلال چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں. اس سے پہلے چیف منسٹر بارہا مختلف فورمز پہ ان کو باور کرا چکا. پھر مجھے بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. میں ابھی گیا تھا، 4 رجسٹریشن پوائنٹس ہیں. جتنے بھی ڈسٹرکٹ ڈویژنل کی سٹیک ہولڈرز ہیں آر اے پارٹ آف اٹ. 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، 22 میجر ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں. اس کے لیے تمام سسٹم ایوری تھنگ جیسے سب متحرک ہے، سب متحرک. 17,000 میں سے 12,000 رجسٹر ہو چکے ہیں. اصل میں دیکھیں جی، یہ جو سہیل آفریدی صاحب ایک بات بہت اچھی کر رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری بنانا نہیں، یہ مذاق ہے کہ کبھی اس طرح کرو، کبھی اللہ نہ کرے کہ کسی کے ماں بہن بچے انٹیلی ڈسپلیس در بدر. ابھی 22,000 صوبائی حکومت ایک گاڑی کا ان کو فیملی کے موومنٹ کو دے رہے ہیں. کہاں سٹے کریں گے اس سردی میں؟ 3 بچے شہید ہوئے. میں جب گیا وہاں پہ جو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں، 5 بچے جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہوئی، 1 کا سیزیرین ہوا. پروونشل گورنمنٹ اپنی ہمبل کیپیسٹی میں سب کچھ کر رہی. مائی کوسچن از کہ وفاق کہاں ہے؟ کیا وفاق صرف خواجہ آصف اور طلال چودھری اور عطا تارڑ صاحب جو ہیں یہ صرف بیانات کی حد تک ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب وہاں نہیں جا سکتے آن گراؤنڈ؟ میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں شہباز شریف صاحب سے کہ خدا کے لیے ان پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ آپ نے اگر آپس کی لڑائی میں کہ جی ہم نے عمران خان اور پرو پی ٹی آئی ووٹر کو اور ان لوگوں کو عمران خان سے کاٹنا ہے، آپ نہیں کاٹ سکتے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اللہ بھی پوچھے گا. اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات، یو آر ناٹ ٹو بی سین. آج تو چاہیے اختیار ولی صاحب، اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا امیر مقام صاحب، یہ سب ایک زبان ہو، کیونکہ پہلے انسانیت ہے، پھر اس کے بعد پاکستان، اور آخر میں پولیٹیکل پارٹیز. آپ نے ان کو اس موسم میں بے آسرا کیا ہوا ہے. ابھی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے. اختیار ولی صاحب، یہ سہیل افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد کہ کل جو آیا ہے وزارت اطلاعات سے، وہ کہہ رہے ہیں 24 رکنی ممبرز کی لائف ایٹ سٹیک بھی ہے. میں نے شہریار بھائی کی بات بڑی تسلی سے، بڑے سکون سے سنی ہے. شاید شہریار بھائی کو حقائق کا وہ علم نہیں ہے
جو یہ نہ بتا سکے، میں آپ وہ بتاتا ہوں. یہ ڈپٹی کمشنر کا لیٹر ہے جو 28 دسمبر کو لکھا گیا ہے، 28 اکتوبر کو. وہ کیا کہتا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ ایک طرف شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہ کوئی آپریشن کرنے دیں گے نہ کوئی آپریشن وہاں پہ ہوگا. تو پھر یہ 28 اکتوبر کا خط کیسے لکھ دیا ڈی سی نے اگر آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا؟ پھر نومبر میں کیا ہوا؟ اور پھر ابھی جنوری میں یہ ڈسلوکیٹمنٹ وہاں سے جو لوگوں کو نکالا گیا ہے، تو آپ یہ پھر کیا ہے؟ جہاں تک آپریشن کی بات ہے، میں پھر کہتا ہوں آپ کو، دیر از نو بگ آپریشن، کوئی بڑا آپریشن لائک ضرب عضب، لائک رد الفساد، اس طرح کا کوئی نہ پلان ہے، نہ پروگرام ہے، نہ فوج وہاں پر ڈپلائی کی گئی ہے. انٹیلیجنس بیس چھوٹے چھوٹے آپریشن وہ تو ڈیلی بیسس پر ہر جگہ پر پورے ملک پہ جہاں پہ ضرورت مکمل ہوتی ہے ایویکویشن کے بعد بھی کوئی بڑا آپریشن نہیں ہے آن دا کارڈ. سن لیجئے، نہیں، تیرا کے آپریشن کے بارے میں آپ کو اگر وہ تو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پچھلی والی جو بریفنگ ہے وہ بھی اٹھا لیں، اور اس سے جو پچھلی والی ہے وہ بھی اٹھا لیں. اس میں صرف آئی بی او کا ذکر کیا گیا تھا. 4 ارب روپے کے پیسوں کو ہڑپنے کے لیے یہ جواب ان کو دینا پڑے گا، بیکاز افریدی صاحب رضا کرانہ نقل مکانی کے حوالے سے ڈیپٹی کمشنر اور ریکارڈ ہیں 28 اکتوبر کو. میری آپ ایک اور بات سن لیجئے، آپ کی ساری کہانی حل ہو جاتی ہے. جی، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ گفت و شنید کے بعد اور پاک فوج کے ذمہ دار افسران کے ساتھ ملنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو جبری نقل مکانی کرائی ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب کی تحریک انصاف کی حکومت نے کرائی ہے، اگر یہ ان کو واپس وہ لوگ جانا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، بیکاز ہماری کوئی فرمائش نہیں تھی. کائنیٹک آپریشن، انٹیلیجنس بیس آپریشن وہ پہلے بھی ہو رہے تھے، وہ اب بھی ہوں گے، لیکن آپ خود کو بری ذمہ سے قرار نہیں دے سکتے ہیں. اختیار ولی صاحب، آپ کا مدعا ابھی بھی یہ ہے کہ یہ والنٹری لوگ از خود نکل رہے ہیں ادھر سے، رائٹ؟ اور دوسرا مدعا آپ کا یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے جان بوجھ کر یہ بد اعتمادی کی فضا اور ڈسٹرسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ دو باتیں میں کلیئر کر دیتا ایک ہوں بات کہ تیرا سے ہر سال لوگ اپنی مرضی سے سردی کے سخت موسم میں مائیگریٹ کرتے ہیں. تو کیا ہر سال ڈی سی ٹرانسپورٹ، خوراک، نقد امداد اور ٹرانزٹ اور رجسٹریشن پوائنٹس کے قیام سمیت یہ لیٹرز لکھتے ہیں؟ اب ان کو پیسے کیوں دیے گئے ہیں؟ سر میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ ہی اسی علاقے سے ہیں نا؟ کیا ہر سال ڈی سی لکھتا ہے ٹرانسپورٹ اور ان چیزوں کے لیے؟ اس کا جواب آپ کو کوئی صوبائی حکومت کا بندہ ہی دے دے گا کہ یہ پیسے انہوں نے کیوں منظور کیے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنا کوئی مال بناؤ والا پروگرام ہے. نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ سر کہ کیا ڈی سی ہر سال لکھتا ہے اس طرح کے لیٹرز آن ریکارڈ کے صوبائی حکومت جناب پلیز ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ اور رجسٹریشن کے پوائنٹس آپ لوگ تعین کریں اور ساتھ شیلٹر اور ان چیزوں کا انتظام کریں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آدھے لوگ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں یا 25% کرتے ہیں یا سارے کرتے ہیں، وہ ایک والنٹیئر ان کا پروگرام ہوتا ہے اور ان کا اپنے ایک روٹین ہوتی ہے. لیکن اس بار ان کو سب لوگوں کو باہر کرنا، جبری نقل مکانی پر مجبور کرنا، دیٹ از دا سول ریسپانسبلٹی. کلی طور پر اس کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کی حکومت پر آتی ہے. تو میں پھر یہ کہنا سر والنٹری نہ کہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آج کے بعد تو سانس بھی نہیں لیں گے آپ سے تحریری کچھ لیے بغیر، کہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا آپ پہ. تو ٹرسٹ تو یہ خود ٹرسٹ وردی تو یہ خود نہیں ہے. اچھا، ان کی کس بات کا یقین ہے؟ تو سر یہ جو 24 ممبر کا جرگا اگریمنٹ ہے جس کے اندر آپ کے تمام تر دستخط ہیں، سی ایس، آئی جی ایف سی، تمام تر لوگوں کے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم رپورٹ کر رہے ہیں 1.5 ماہ سے، ڈان بھی رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپریس ٹریبیون بھی کر رہا ہے. آپ جس جرگے کی بات کر رہی ہیں تو جرگا عمائدین کے ساتھ بات چیت کس نے کی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے. سر وہ بھی تھے، وفاقی نمائندے بھی تھے. پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے. اور اس جرگے میں کیا بات طے ہوئی تھی؟ بات یہی طے ہوئی تھی نا کہ یہاں پر خارجی ہیں اور خارجی لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے. جی ہاں، اور نکالنے کے لیے بھائی صاحب آپ کو بھی باہر آنا پڑے گا. اس شدید سردی کے موسم میں کوئی آپریشن پاسبل ہے؟ ایگزیکٹلی پاسبل ہے؟ فریدی صاحب بتائیے. اچھا، نمبر 1 دیکھیں جی، میں پھر کہوں گا کہ اختیار ولی صاحب کو 20 سالوں میں نے کوریج کے سر اتنی زیادہ
ایک تو مجھے وہ بولنے نہیں دے رہے, ایک آپ مجھے نہیں بولنے دے رہی. I wonder why you have invited me then. دیکھیں جی میری بات سنیں, خدا کے لیے میں نے ان کو بالکل نہیں ٹوکا, میں نے آرام سے ان کی بات سنی. بولیے. مہر, فیڈرل گورنمنٹ اگر کلولس ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہاں پہ بارڈر پہ اور ایف سی, آرمی, تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں, کور کمانڈر صاحب پشاور, آئی جی ایف سی, چیف سیکرٹری وفاق کا نمائندہ, آئی جی وفاق کا نمائندہ. اس تمام پروسیس میں تمام سٹیک ہولڈرز پی ایم ایل این کے ساتھ پروونشل اسمبلی کے چھت کے نیچے جرگہ ہوتا ہے. 15 نکات پہ وہ سائن کرتے ہیں, پھر 24 رکنی کمیٹی ان کی وہ سائن کرتی ہے, باقی سٹیک ہولڈر سائن کرتے ہیں. اس تمام پروسیس میں اگر یہ لوگ آج بھی الزام لگا رہے ہیں تو اس شہریار کو بھی چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں, آئیں گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. سر کہیں آپ پیپلز پارٹی والی اسٹریٹجی تو نہیں اپنائے ہوئے یوسف رضا گیلانی والی, کہ باہر سے ڈرونز کے خلاف اتنی نعرے بازی کرو, اسپیچز کرو, اور اندر مل کے ذرا پیٹرسن سب کو آنکھ مار کے کہو چلاتے رہو, لگے رہو, یعنی کہ اندر سے حکمت عملی تھی کہ باہر سے مخالفت آپریشن کی. بدنیتی پہ بیسڈ اپروچ, جھوٹا آدمی, جھوٹ پہ بیسڈ اپروچ, اس کے لیے میرا رب ہی کافی ہے. سر 14 نومبر کو فنڈز کے کیوں امپروو کیے اگر اتنی میس نقل مکانی نہیں ہونی تھی؟ آج پروونشل اسمبلی میں سی ایم خیبر پختونخوا نے تقریر کی, یہ 4 ارب جو ہیں یہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ لگنے چاہیے تھے. جب وفاق, مجھے بتائیں سی ایم کو آپ انگیج نہیں کرتے, آپریشن عمران خان کی کیا سوچ ہے, پی ٹی آئی کا کیا ویژن ہے کہ آپ صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کو آن بورڈ لیں اور ان کے تھرو ان خارجیوں کا مقابلہ کریں. آپ مقامی لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیتے, الیکٹڈ ریپس کو آن بورڈ نہیں لیتے. خدا کے لیے مہر, یہ سیاست نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی زندگی, ایک شخص کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے. یہ نہایت معصوم لوگوں کی زندگی ہیں جن کو داؤ پہ لگایا. یہ ایٹ دا نیم آف دا پالیٹکس آئیں, آج بھی میں کہتا ہوں انگیج کریں صوبائی حکومت کو, چیف ایگزیکٹو کا انگیج کریں, ان کے ساتھ ڈاکومنٹیشن شیئر کریں. آپ کے پاس کچھ ہے, یہ کہنا ڈی سی فلانا, آپ کے مین سٹیک ہولڈرز موجود ہیں. آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. میں اس جرگے میں بیٹھا تھا جو خیبر کا جرگہ تھا, علی امین گنڈاپور صاحب نے ہم سب کو بلایا تھا, جتنے بھی سٹیک ہولڈر اکراس دا بورڈ. آج یہاں سے یہ کہہ دینا یہ میری اور اختیار ولی صاحب کی بات نہیں ہے. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. یہ نہایت معصوم بچے اور بچیاں, ان کا مستقبل, ان کی عزت, ان کا ناموس, ان کی غیرت, ان کی بنیاد کی بات. اب آپ لوگ اگلے مرحلے میں ان کو واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے ان کی ریہیبلیٹیشن ہے, لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں لے کے جانا چاہیے, اس میں ان کی سپورٹ. مجھے بتائیں 20 نکات جو نیشنل ایکشن پلان کے تھے, جو فینسنگ سارا کچھ ہوا تھا, آج میں ایک چیز سے لا علم ہو رہا ہوں, میں ایک انٹیریئر منسٹر ہوں, خدا کے لیے تمام چیزیں ہو چکی تھی, تو آج یہ کہہ دینا کہ ان کو پتہ نہیں ہے. خدا کے لیے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے نکل آئیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد انسانیت اور پاکستان کی بات کریں. جی اختیار ولی صاحب. میں حکومت اور مسلم لیگ نون کے نہیں, میں بحیثیت خیبر پختونخوا کے ایک سپوت اور بیٹے کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. جتنی جذباتی تقریر میرے بھائی نے کی شہریار افریدی نے, اس سے زیادہ میں کر سکتا ہوں. پیپل نوز می کہ میں بولتا کیسے ہوں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آواز اونچی کرنے سے یا تیز بولنے سے بات میں دم نہیں آتی. بات اس میں آئے گی کہ یہ بتائیے کہ آپ کے وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا, نہ ہم کرنے دیں گے. پیسے اس کے لیے پہلے سے رکھے گئے. ڈی سی کا لیٹر 28 اکتوبر کا آیا ہوا ہے. لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ آپ کی حکومت کی چھتری کے نیچے ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس وفاقی حکومت کی کوئی دستاویز ہے تو سامنے لے آئیں. دس از واٹ آئی کین اسیس کہ فوج کے خلاف بدگمانی, نفرت اور پاکستانی ریاست کے خلاف انتشار اور بغاوت پہ لوگوں کو اکسانا. This is what they are doing in خیبر پختونخوا. اور یہ خیبر پختونخوا کی چھتری تلے نیچے ہو رہا ہے. آپ بھی حل کیا ہے سر؟ حل یہ ہے, میں ان کو کہتا ہوں رسپانسبلٹی کے ساتھ, کہ اگر آپ نے یہ, اگر لوگ واپس جانا چاہیں, ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اس آپریشن کی ساری رسپانسبلٹی آپریشن اپنی جگہ پر, نقل مکانی جو ہوئی ہے, جبری نقل مکانی کا جس کو نام دیا جا رہا ہے, جس کی ٹوٹل ذمہ داری صوبائی حکومت, سہیل افریدی, ان کی انتظامیہ
اور ان کے ساتھیوں پر ہے. سر ابھی بھی میں سن لیا نا, میں تو اسی لیے حل مانگ رہی ہوں. آپ لوگ ابھی بھی نیتوں پہ ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں. حل کیا ہے سر؟ یو آر دا کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر, یو بلانگ ٹو دا ریجن. اب میں بتاتا ہوں. اب حل یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سیدھا پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے اور بتائیں, کنفیس کریں کہ ہم بلنڈر کر چکے ہیں, غلطی ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا بلنڈر ہے جو اب آپ کور کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ آ کے مانے کہ بلنڈر کر چکے ہیں. بیچ میں تو سر ستیاناس ہو گیا نا. کیجوالٹی سب سے بڑی آپ کی عوام ٹھہری. نہیں مہر, اگر ہمارا بلنڈر ہے تو کوئی چیز سامنے لے آئیں. میں تو یہی کہوں گا کہ 2018 میں آپ نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر 12 پولیس پوسٹ بنائیں گے, ایک ابھی تک آپ نے نہیں بنائی. وہاں پر آپ نے ایک اسکول اور ایک کالج بنانے کا اعلان کیا تھا. آپ ہی کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی. بتائیے, عمران خان کی حکومت آ کے تبدیلی آ بھی گئی, چلی بھی گئی, اور ایک بار پھر مسلط ہو گئی ہے. کوئی وہ اسکول یا کالج بنا؟ آپ نے تیراک کو دیا ہی کیا ہے؟ امن آپ دے نہیں سکتے ہو, انتظامی امور آپ نہیں سنبھال سکتے ہو, تو اپنا گند اٹھا کے اگر آپ وفاقی حکومت کے سر ڈالیں گے, دس از ڈرٹی پالیٹکس. واپس آئیے اور بیٹھ جائیے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کیجئے, سرنو اس کو ریوزٹ کریں, ریویو کریں اور اس کا حل نکالیں. سر پرائم منسٹر کو خط لکھیں گے سہیل افریدی صاحب؟ دیکھیں میری شہریار بھائی, لیٹر بھی لکھیں گے, ہم ہر فورم پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہر چیز پاکستان اور ان جو ڈسپلیسڈ 52 کروڑ اس سے پہلے جو آئی ڈی پیز ہیں ان کے ڈیو ہیں. 4 ارب 17 ارب پر ایئر کا وعدہ تھا, اور یہ بات تھی 3% فرام ڈیویزیبل پول. بڑی فکر ہے قبائلیوں کی, مرج ڈسٹرکٹ کی. مجھے آج سن کے حیرانگی ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, آئیں پاکستان کی بات کریں. میں سر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ نوٹیفیکیشن واپس لیں اور معافی مانگیں. میں صرف یہ پوچھی, نوٹیفیکیشن کو چھوڑ دیجئے, کیا سہیل افریدی صاحب وزیر اعظم کو خط لکھیں گے کہ سر آ کے بیٹھ جائیے, میرے عوام بہت دکھ میں اور درد میں؟ چیف منسٹر صاحب سب سٹیک ہولڈرز کو لیٹر بھی لکھ رہے ہیں, ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں لا رہے ہیں. اور میں آج اختیار ولی صاحب سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اختیار ولی بھائی, آپ اور ہم اس علاقے سے ہیں, یہ ہماری شرم اور عزت ہے. آئیں سیاست کو سائڈ پہ رکھ دیں, ان کے لیے مداوا بنے, ان لوگوں کو جو تکلیف میں. اور اگر کسی نے الزام تراشی کرنی ہے نا تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے, آئیں جاتے ہیں آن گراؤنڈ, اور میں آپ کو ترقیاتی کام بھی بتاؤں اور آن گراؤنڈ کی پرچ بھی بتاؤں. آپ جا کے چیف منسٹر کو ریکویسٹ کریں کہ وہ خط لکھیں پرائم منسٹر کو. اور سر آپ پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں, آپ ان سے کہیں کہ پہلے بھی کال کر کے مبارکباد دی تھی, ایک بار پھر کال کر لیں. سر آپ دونوں اپنا اپنا رول بھی تو ادا کریں نا سر. ہر گزرتی رات جو ہے وہ بہت کٹھن ہے. دیکھیں, ہم تو اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو اپنا پولیٹیکل, اپنا ریاستی رول جو ہے وہ ادا کرنے سے وہ قاصر ہیں. میرا بھائی شہریار جو ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے, لیکن یہ آدھی بات کرتے ہیں, آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں. میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ اس کو پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ایمپلیفائی کر رہے ہیں اور اس کو سپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی آپ کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے. پٹھانوں کے نام پہ یار کتنی سیاست ہو چکی ہے, اور پٹھان قوم, پشتون قوم کہاں رہ رہی ہے؟ سر 8 فروری کا احتجاج بھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کال دے چکے ہیں, ان لوگوں نے بھی دی ہوئی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا احتجاج ان کے خلاف ہے, ان کا مینڈیٹ تو ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے. سر کہنے کا مقصد یہ کہ اس موقع کے اندر سلور لائننگ یہ دیکھ لیں کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سینٹی پریویل کر جائے, نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر لینا. سر وہ پھر افریدی صاحب آپ کے چیف منسٹر بھی گھر بیٹھ کے تھوڑی گورننس پہ توجہ دے دیں گے, شہر شہر ان کو موومنٹ کے لیے نہیں جانا پڑے گا. پرائم منسٹر نے جب مذاکرات کی دعوت دی تو نیشنل کنسنسس کو چھوڑ کے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا. یہ 8 فروری مجھے بتائیے, اس ملک کے آئین اور قانون نے مجھے احتجاج کا, پرامن احتجاج کا اجازت دی ہے. دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, خدا کے لیے نیشنل کنسنسس از دی نیڈ آف دی آر. ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں, آئیں مداوا بنے ان کے مسائل کا, ان کی ضروریات کا, ان کی عزت کا, ان کی ناموس کا اور ان کی بنیاد کا. رہی بات اگر کسی نے بدنیتی کی ہے تو وہ کھلے عام آ جاتی ہے, اور لوگ بڑے عقل مند معاف نہیں کرتے. اور ایک چیز دیکھیں, آپ کے ہائیبریڈ وار, یہ میں پہلے سے ریپیٹ کر رہا تھا, پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا, پاکستان کے اندر تقسیم لانا. اسی لیے میرا لیڈر کہتا تھا میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں, اس ملک کے اختیار ولی صاحب کو اختیار ہے نا, وہ جو کہنا چاہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا
کہ آج اس وقت پوری پاکستانی قوم اضطراب میں. آپ کرم، اورکزئی، تیرا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بالکل بہت شکریہ. دس از دا نیڈ آف دی آور. بہت شکریہ شہریار افریدی. اختیار ولی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دیر از اے لاٹ آف پولیٹیکل انسرٹنٹی ایٹ دا مومنٹ انفارچونیٹلی ایٹ دا کاسٹ آف دا کامن مین. ناظرین، دوسری طرف مارکیٹ کی توقعات کے برعکس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے رواں سال کے پہلے اجلاس میں شرح سود کو 10.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کا اعلان آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے کیا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو ابھی کرنٹ لیول کے اوپر مینٹین رکھا جائے. تو اس میں کوئی چینج نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 10.5% پچھلی کمیٹی میٹنگ میں کیا تھا 0.5% کی ریڈکشن کے بعد وہ اس کو اس میٹنگ میں بھی برقرار رکھا گیا ہے. مانیٹری پالیسی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دسمبر میں مہنگائی 5.6%، بنیادی مہنگائی 7.4% پر مستحکم رہی. معاشی نمو کی رفتار توقع سے تیز رہی. یہ شرح فسکل ایئر 2026 میں 4.75% کی سطح تک رہنے کا امکان ہے. درآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ بڑھا جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا. کمیٹی اعلامیے کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 16.1 ارب ڈالر ہے کہ جو جون تک 18 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی کے مطابق ایف بی آر ریونیو ہدف سے کم رہا اور ایف بی آر کو 329 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا. بینکوں کے لیے کیش ریزرو ریشیو 6% سے کم ہو کر 5% کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مانیٹری پالیسی نے مہنگائی سے متعلق کہا ہے کہ رواں مالی سال افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے ہدف کے اندر رہنے کی توقع ہے، جبکہ نجی شعبے کے قرضوں میں 578 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دسمبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 244 ملین ڈالر رہا. پہلی ششماہی میں مجموعی خسارہ 1.2 ارب ڈالر رہا. یہ خسارہ درآمدات میں اضافے اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے ہوا. البتہ ترسیلات زر اور آئی سی ٹی یعنی کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی برآمدات نے اس خسارے کو قابو میں رکھا. پاکستانی معیشت اس وقت دباؤ کا شکار ہے. گزشتہ ہفتے ہی ناظرین سابق نگران وزیر اور ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ترسیلات زر کی بجائے ایکسپورٹس برآمدات پر انحصار کرنا چاہیے. وی نیڈ ایکسپورٹ ڈریون گروتھ. صنعتی بجلی کے نرخوں میں شامل 131 ارب روپے کی کراس سبسڈی فوری طور پر ختم کر دینی چاہیے. مہنگی بجلی نے صنعتوں کو بند کر دیا ہے جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر تباہ ہو چکا ہے. 140 سے 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں. ایس ایم ایز جتنے بھی ہیں اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے جنک یارڈ میں کنورٹ ہو گئی ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹوٹلی کولیپس ہو گیا. ہائیسٹ ریٹ آف الیکٹریسٹی پاکستان میں ہے. ٹیکسیشن 55 سے 65% ہے. جو انڈسٹری وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اس کو بچا لیں، اس کو نکال دیں وینٹیلیٹر سے. جو بند ہو گئی ہے اب وہ واپس نہیں چل سکتی. آپ بجلی مہنگی رکھتے ہیں تو لوگ سولر پہ جاتے ہیں. سیلری کلاس لوگ بھی دب گئے ہیں، افورڈ نہیں کر سک رہے اتنی مہنگائی کو. ایف بی آر جتنی بھی محنت کر رہی ہے مجھے لگتا ہے بینکوں کے لیے محنت کر رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں جو کما رہے ہیں وہ سارا کا سارا پیسہ دبئی جا رہا ہے. اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں خدارا جلدی فیصلے کریں، وہ بھی ایمرجنسی بیسس کے اوپر. حکومت ایک فیل گڈ فیکٹر قائم کرنے میں بظاہر کامیاب ہو رہی ہے مگر معاشی چیلنجز ابھی بھی برقرار ہیں. معیشت کی بہتری کے لیے سب سے اہم ترین اور بڑا چیلنج سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری ناگزیر ہے لیکن حکومت ابھی تک سیاسی بے یقینی نہیں ختم کر سکی، جبکہ بیرونی سرمایہ کاری کے بھی ابھی تک وہ وعدے ہی ہیں کہ جو وفا نہیں ہو سکے. بہت چھوٹا سا وقفہ، we're gonna be right back. پاکستان کی ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کا فیصلہ آج ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے. وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں اس اہم ترین فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد چیئرمین پی سی بی نے ٹویٹ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اب یہ فیصلہ جمعے یا پھر پیر کو ہوگا. اس سے پہلے ذرائع یہ خبر دے رہے تھے کہ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے فیصلہ کر لیا ہے
اور پاکستان بنگلہ دیش سے امتیازی سلوک روا رکھنے پر بھی ICC کو تحریری طور پر احتجاج ریکارڈ کرائے گا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ چیئرمین PCB نے وزیر اعظم سے ملاقات میں انہیں دیگر آپشنز پر بھی بریف کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ امتیازی سلوک پر پاکستان احتجاجاً بھارت سے میچ نہ کھیلنے، بقیہ میچز میں سیاہ پٹیاں باندھنے اور اپنی کامیابیوں کو بنگلہ دیشی فینز کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اطلاعات بھی موصول ہوئی کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ICC کے ناروا سلوک پر ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے بائیکاٹ پر بھی غور کر رہا ہے۔ ناظرین، آج ہونے والی ملاقات میں چیئرمین PCB نے وزیر اعظم کو ICC کے دورے معیار کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ICC بھارت کے لیے ایک قانون اور دوسرے ممالک کے لیے دوسرا قانون استعمال کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر اسے ایک نیوٹرل وینیو پر منتقل کر دیا گیا تھا، اور ایسے ہی جب بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات پر بھارت جانے سے انکار کیا تو ICC کو بھی سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا گیا، لیکن ICC نے بنگلہ دیش کو ہی نیوٹرل وینیو دینے کی بجائے اسے ورلڈ کپ سے ہی باہر نکال دیا۔ اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں شامل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے وزیر اعظم کو بریف کیا ہے کہ اگر پاکستان ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو اسے خطیر رقم نہیں ملے گی، اور اگر پاکستان بھارت کے خلاف اپنا میچ نہیں کھیلتا تو اس کا زیادہ نقصان بہرحال بھارت کو ہوگا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی کو تمام آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ سلجھانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ اب جمعہ یا پھر پیر تک التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن ٹورنامنٹ میں کھیلنے اور پھر دیگر آپشنز استعمال کرنے کے بارے میں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ بھارت سے میچ کا بائیکاٹ کرنے سے پاکستان کے صرف 2 پوائنٹس کم ہوں گے، لیکن اس سے ICC کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ٹورنامنٹ کے مکمل بائیکاٹ سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے بائیکاٹ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ICC کی ہدایات پر غیر ملکی کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو PSL میں شرکت کی شاید اجازت دینے سے بھی انکار کر دیں۔ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان پر مختلف قسم کی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ متوقع پابندیوں میں تمام 2 طرفہ سیریز کی معطلی، سسپینشن، غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان سپر لیگ کے لیے NOC نہ دینا اور ایشیا کپ سے خارج کر دینا بھی شامل ہے۔ بھارتی میڈیا کی ان دھمکیوں کے باوجود مگر پاکستان کے پاس ٹورنامنٹ سے کلی طور پر انکار کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ہی درخواست پر ICC نے اس کے تمام میچز نیوٹرل وینیو پر منتقل کیے، اس لیے پاکستان کا ٹورنامنٹ سے مکمل انخلا پاکستان کے اپنے مفاد میں شاید نہیں ہے۔ ہاں البتہ بنگلہ دیش کا معاملہ ذرا مختلف ضرور ہے کہ بھارت نے انڈین پریمیئر لیگ سے بنگلہ دیشی کھلاڑی کو ذلت آمیز طریقے سے نکال باہر کیا تھا۔ بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈرز نے اپنی ٹیم کے لیے چنا، اور پھر اس چناؤ پر بھارت کے اندر سے ہندو انتہا پسندوں یعنی کہ ہندوتوا اپیزنگ ایکسٹریمسٹ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مالک شاہ رخ خان کو سنگین دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔ ایک مسلم کھلاڑی کو شاہ رخ خان کی جانب سے ٹیم میں شامل کرنے پر مذہبی جنونیت نے بنگلہ دیشی کھلاڑی کو انڈین سرزمین پر اترنے کی صورت قتل تک کی دھمکیاں دے دی۔ ناظرین، ان دھمکیوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے مستفیض الرحمان کو انڈین پریمیئر لیگ سے ہی خارج کر دیا۔ بھارتیوں کے اس رویے پر بنگلہ دیش میں شدید ری ایکشن آیا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے IPL نشریات پر پابندی لگا دی اور ورلڈ کپ کے میچز اب بھارت سے باہر نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کی درخواست دی۔ بنگلہ دیش نے ICC کو بھی درخواست کی کہ بھارت میں شدید سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بنگلہ دیش بھارت میں اپنے میچز نہیں کھیل پائے گا، اس لیے میچز کو ری شیڈیول کر دیا جائے، لیکن ICC نے بنگلہ دیش کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور پھر اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کر لیا گیا، بنگلہ دیش کو ہی باہر کر دیا گیا۔ بعدازاں بنگلہ دیش نے ICC کی تنازعات حل کرنے والی کمیٹی سے بھی رجوع کیا، وہاں بھی اپیل کی گئی کہ وہ سیکیورٹی خدشات پر بھارت سے T20 میچز کی میزبانی کا فیصلہ واپس لے، مگر یہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی اور اب بنگلہ دیش یہ معاملہ کھیلوں کی عالمی عدالت میں لے جانے پر غور کر رہا ہے۔ گزشتہ روز محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اور سابق کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی اصولی موقف کے بعد اب پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے، لیکن اس اصولی اور سخت فیصلے کی کیا قیمت ہوگی؟ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس تجزیہ کار ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب۔
Dr. Numan Niyaz साहब, thank you very much indeed for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया. I'm sure you're heavily jet lagged, sir. मगर यहाँ भी सांसें अटकी हुई हैं. Are we going to play? Are we not going to play? मगर अगेन जैसे आप जानते हैं आईसीसी पर भारतीय कंट्रोल के बाद अब भारत ने क्रिकेट को भी बड़ी गंदी सियासत की नज़र कर दिया है. अब बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान को ही इंडिया में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है. इसी तरह श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान, ऑस्ट्रेलिया भी अपने ग्रुप मैचेस भारत से बाहर खेल रहे हैं. लेकिन व्हाट वी एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, ऐसी सिचुएशन के अंदर आईसीसी ने जो आयरलैंड की ग्रुप तब्दीली की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी. एक स्टेटेड पोजीशन है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है. इसमें बेस्ट केस ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? देखें, मैं सबसे पहले तो एक तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब से फाइनेंशियल मसल आया ना बीसीसीआई के पास, मैं थोड़ा सा अगर 1996 वर्ल्ड कप की बात करें तो सिविल वॉर हो रही थी श्रीलंका में. वो को होस्ट थे, जॉइंट होस्ट थे. तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने जो है डिनाई कर दिया था, वो वहां पे नहीं गए थे और पॉइंट्स फोरफीट किए. तो इंडिया और पाकिस्तान ने सोलिडारिटी में एक जॉइंट टीम बना के कोलंबो में एक फेस्टिवल मैच खेला था टू स्टैंड विद श्रीलंका. लेकिन 2001-2002 के बाद जब इंडियन डेप्थ मार्केट की जो है वो सामने आई और फाइनेंशियल मसल उनका बना, तो 2003 में सचिन तेंदुलकर पे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका बॉल टैंपरिंग का एक एलिगेशन लगा, जिसपे बीसीसीआई की इतनी हदधर्मी थी कि उन्होंने माइक डेनिस जो आईसीसी के मैच रेफरी थे उनको सैक करवाया और वो टेस्ट मैच का बाद में स्टेटस भी वापस ले लिया गया. उनके बगैर वो खेले थे माइक डेनिस के तीसरा टेस्ट. इसी तरह अगर आपको मॉन्की गेट स्कैंडल याद हो, जहाँ पे एंड्रयू साइमंस ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया हरभजन ने उनको मंकी कह दिया था और पीनलाइज किया था आईसीसी ने हरभजन, पर फिर बीसीसीआई ने थ्रेटन कर दिया था जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कि हम बायलैटरल सीरीज खत्म कर देंगे, तो वो सजा वापस हुई थी. लेकिन अब जो लास्ट 1 ईयर और सो ये जो एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है जो इंडियन गवर्नमेंट का, वो आप मेरे से बहुत बेहतर जानती हैं, उसको इन्होंने प्रवेल करवाया थ्रू जे शाह इन आईसीसी. अब अनफॉर्चुनेटली ये समझा जा रहा था कि इस तरह के बिहेवियर से जो इंडिया अपनी एब्सोल्यूट पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और हिपोक्रेसी है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो ये क्रिकेट पोलराइज होगी. लेकिन क्रिकेट पोलराइज नहीं हुई. ये जो भी वोटिंग हुई बांग्लादेश की, हालांकि प्रिंसिपल स्टैंड था और बिल्कुल ठीक स्टैंड था, उसपे 14-2 यानी कि सिर्फ पाकिस्तान रह गया जो बांग्लादेश के साथ खड़ा था. सो दैट क्लियरली शोज कि जितने भी इंटरनेशनल डेवलप बोर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल अपने देखते हुए फाइनेंशियल इक्विटी को अब फैसले वो कर रहे हैं. वो टेल बैक कर रहे हैं. अब पाकिस्तान जो है, वो बहुत सारे लोगों को ये इबाम है कि शायद पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, क्रिकेटिंग एबिलिटी में इंडिया से हार जाती है, इंडिया की क्रिकेटिंग एबिलिटी सुपीरियर है. लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते शायद कि ब्रांड इक्विटी पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग है कि अभी हाल ही में जो एशिया कप था T20 का, वो कह दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई को कि वो क्योंकि इन इंडिया होना था कि उसको पोस्टपोन करवाया जाए. अफगानिस्तान फुल मेंबर और श्रीलंका उनके साथ खड़ा था इंडिया के. लेकिन जियो स्टार है जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने कहा कि जी ओवर आवर डेड बॉडीज, हमने प्रोडक्शन राइट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो लाजमी होना चाहिए. ना सिर्फ कि वो इंडिया से बाहर लेके जाया गया, यूएई में हुआ वो टूर्नामेंट, बल्कि 3 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए. और आपके व्यूअर्स के लिए एक मैं एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग एक चीज बोलता हूँ कि इन इंडिया सिर्फ एक जो चैनल क्रिकेट ब्रॉडकास्ट करता है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच T20 का, उसका 10 सेकंड स्लॉट जो है ना एडवर्टाइजमेंट का, वो $17,880 है. यानी कि एक मैच जो है वो $5.27 मिलियन का है. और ओवरऑल इंडिया में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का एक T20 मैच 20 से 35 मिलियन US करता है और दुनिया में $1.13 बिलियन करता है. इसके अलावा 20 to 30 मिलियन ज्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं और डिजिटल जो है वो 4 to 6 मिलियन होता है. डॉक्टर साहब, इवन देन हम देखते हैं कि भारत की आईसीसी के ऊपर मुकम्मल अजारादारी है एंड इट इज ओवरवेलमिंगली पॉलिटिसाइज्ड इदारा. अब आलमी क्रिकेट का ये इदारा इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, पाकिस्तान के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हैं. पाकिस्तान के मैचेस अब हाइब्रिड मॉडल के तहत पहली श्रीलंका मुंतकिल कर दिए गए हैं. हमारा जो मुतालबा है जो माना भी गया, लेकिन अब पाकिस्तान के बॉयकॉट की सूरत में इसे किन सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? लेट्स फर्स्ट ट्राई टू टेक फॉर अकाउंट के व्हाट ऑल वी विल हैव टू बी पेइंग. ओके, इसमें एक तो जी मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं
کہ انڈیا کا یہ حال ہے کہ جب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئی سی سی کی جو سیکیورٹی ٹیمز تھیں انہوں نے پاکستان کو ایز اے ہوسٹ کلیئر کیا تھا اور سارے بورڈ ممبرز نے اگری کیا تھا پاکستان کو ایز اے چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ ان 2025 لیکن انڈیا نے اگین ان کی گورنمنٹ نے منع کیا تو دے ڈڈ ناٹ ڈو جس پہ ٹٹ فور ٹیٹ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کرکٹ بورڈ سے کسی نے جو کہ محسن نقوی صاحب ہیں آپ کے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہی ٹوک اٹ اپ اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں اگر وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے تو ہمیں نیوٹرل وینیو پہ ہم نے ویمن ورلڈ کپ بھی کھیلا ان شری لنکا اور اب ہم یہ والے میچز بھی ہم شری لنکا میں الاٹ ہوئے. ایک تو یہ چیز آتی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انڈیا نے ٹرافی نہیں لی تھی ایشیا کپ میں کلیئر کٹ وائلیشن تھے بالکل ہاں جی وہ کلیئر کٹ وائلیشن تھی میمورینڈم آف آرٹیکل آئی سی سی کی اور انڈیا شوڈ ہیو بین پینلائزڈ ایون ان کا ٹیسٹ سٹیٹس جو ہے فل ممبر سٹیٹس جو ہے وہ بھی جو ہے سسپینڈ کیا جا سکتا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا بیکاز پوری آئی سی سی جو ہے جو اس کی ہیئرکی ہے دیٹ آل انڈینز. مگر سر ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونے کی قیمت کے حوالے سے بھی پھر اب روشنی ڈالیں کیونکہ بہت بھاری ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. انڈین میڈیا تو یہاں تک کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کہ غیر ملکی کرکٹرز کو ہی پی ایس ایل کھیلنے سے روکا جا سکتا ہے یا پھر دو طرفہ سیریز معطل ہو سکتی ہیں ایون کہ پاکستان کو ایشیا کپ سے باہر بھی نکالا جا سکتا ہے. آر آل آف دیز realistically possible؟ دیکھیں ایک تو پاکستان کو ایشیا کپ سے کیسے باہر نکالیں گے جب ایشیا کپ کی چیئر ہی پاکستان کے پاس ہے. ووٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے نمبر 1. نمبر 2 آپ کس بیسس پہ پینلائز کریں گے جبکہ انڈیا وہی چیزیں کر کے ان کو پینلٹیز نہیں دی گئی ان کی گورنمنٹ جب روکتی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا تھا ماسکو میں جو 1980 اولمپکس تھی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا وی ڈڈ ناٹ گو حالانکہ ہمارا شارٹ ہاکی کا گولڈ میڈالین ہوتا تھا. ٹھیک ہے ابھی پرنسپلی جو مہر آپ سمجھیں گی اور آپ کے ناظرین سمجھیں کہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان اور بنگلہ دیش بینگ ٹریٹڈ لائک دس کہ آپ آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں وہ اپنا مسل دکھاتے جا رہے ہیں ورلڈ کرکٹ کی ڈائنامکس بدل کے رکھ دی ہیں اور جو لیسر بورڈز ہیں ان کو کوئی ان کی وقت نہیں ہے حالانکہ لیجسلیٹو باڈی آئی سی سی اور ہر ایک کا فل ممبر ایکول ووٹ ہے جتنا انڈیا کا ووٹ ہے اتنا ہی بنگلہ دیش کا ووٹ ہے. تو پاکستان اگر بائیکاٹ کرتا ہے اٹس ناٹ اونلی فار دا کاز آف پاکستان اٹس گوئنگ ٹو اسٹر دا انٹائر براڈ کاسٹنگ ماڈل آف ورلڈ کرکٹ اور نہیں چل سکتے کیونکہ ابھی آپ کو حال ہی میں بتاؤں کہ یہ جو اس سائیکل کے آئی سی سی رائٹس ہیں وہ 3.1 بلین US$ کے جیو اسٹار نے خریدے تھے جو کہ انڈین براڈ کاسٹر ہے جو کہ ریلائنس کے مکیش امبانی کے ہیں. لیکن کیونکہ یو ایس میں اور انہوں نے آرگنائز کرا دیا تھا آئی سی سی نے یو ایس میں اور ویسٹ انڈیز میں 2024 ورلڈ کپ اس میں جو لاسز ہوئے تھے پروڈکشن کے اس کو مارجنلائز کرنے کے لیے وہ ودرا کر رہے تھے رائٹ سے تو پھر $1 بلین کم کیا گیا. تو پاکستان ورسز انڈیا جو ہے اگر وہ میچ نہیں ہوتے تو کوئی براڈ کاسٹ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. دیکھ لیں جو بھی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں انڈیا پاکستان ایک ہی پول میں ہوتے ہیں. سو دیٹ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ انڈیا پاکستان کے میچ کے بغیر انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز جو ہے وہ کرکٹ کی اس کو ان کے لیے لائبلٹی بن جائے گا وہ نہیں اٹھا پائیں گے. بہت بہت شکریہ. نعمان نیاز موجود ہے آپ نے گفتگو سنی. اگر آپ ناگزیر ہیں یو آر ان فیکٹ انڈسپینسبل ٹو دا ورلڈ آف کرکٹ گیون کہ انڈیا پاکستان کے میچز کتنی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ود دا انٹائر ریجنز آئی بالز فکسڈ. یقیناً شاید یہ بات درست ہے کہ اٹ از ٹائم ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.